अजीज़ दोस्तों, ट्रीज़ा और मैं हमारे पुरजलाल नजात दहिंदा यसुम मसीह के नाम में आपको सलाम कहते हैं। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए और नया साल मुबारक हो। क्या आप कभी नए साल पर इतने खुश हुए जितने आज हम 2021 के आगाज़ पर खुश हैं? मैं आपसे मुतल्लिक नहीं जानता, मगर मैं कहता हूँ खुदा हाफिज़। 2020 हम तुम्हें तारीख की किताब के सुपुर्द कर आए हैं और हमारा ईमान है कि इस हफ्ते खुदा ने आपको बरकत दी होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता हर हवाले से आपके लिए बाबरकत होगा। खुदा की दस्तयाबी, उसकी बरकत और खुदा की हुजूरी सारा हफ्ता आपके साथ रहेगी। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ चंद लम्हात गुजारने वाले हैं। खुदा की तमजीद हो। ठीक है, ट्रीज़ा आज के लिए कलाम की तलावत करेंगी। आज कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5वां बाब और 6 से 8 आयत तक। पहले मैं पढ़ूंगी 5वें बाब की पहली आयत। और वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। और अब 6 से 8 आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। देखिए, आज हम इस पर तवज्जो देंगे। लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आज मैं खुश हूँ? जी हाँ, मैं हूँ। मैं उस कलाम पर पुरजोश हूँ जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मगर कलाम पर गौर करने से पहले मैं आपके चंद लम्हात लूँगा और कहूँगा, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बड़ी वफादारी से प्रोग्राम देखते हैं, उनका जो हमारे साथ शरीक होते हैं और जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में हमारी माली मुआवनत करते हैं, वो जिन्होंने वेबसाइट को विज़िट किया, और ये फहरिस्त तवील होती चली जाती है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं खुदावंद में और इस मिनिस्ट्री में। तो क्या आज आप खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं? मैं ज़रा इसके लिए ज़मीन तैयार करना चाहता हूँ और फिर हमारे आज के हवाले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। शायद आपको याद हो कि गुज़श्ता इतवार जब मैंने कलाम सुनाया था तो बताया था कि एक वक्त था जब मैं खुदा का तालिब हुआ। ये हाल ही की बात थी और मैंने कहा, खुदावंद मुझे तेरी बेहद ज़रूरत है। खुदावंद मैं ताज़ा मुकाशफा चाहता हूँ, मैं तुझसे इसे हासिल करना चाहता हूँ। खुदावंद मैं उस कुर्बत का मुंतज़िर हूँ जहाँ तेरी हजूरी को मैं करीब से महसूस कर सकूं, और मैं हमेशा ये जानता हूं वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। मैं ये समझता हूं, मगर मेरा मतलब है मैं उसके अजीम इजहार का मुंतज़िर था, अपने खुदावंद की कुर्बत का और बेहतर दर्जे पर मैं जाना चाहता था। और खुदा का तालिब होने के इस वक्त में तकरीबन फौरी तौर पर मैंने रूह को मुझसे कलाम करते हुए सुना। मैं बताना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों में से नहीं जो ये कहते फिरते हैं कि खुदा हमेशा मुझसे कलाम करता है। मैं हकीकत में बताना चाहता हूँ, शायद कई दिन गुजर जाते हैं और वो कलाम नहीं करता, और मैं ये मुकाशफाती कलाम के हवाले से कहता हूँ। मैं जानता हूँ वो हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने अपना पेन पकड़ा और मुकाशफा इतनी रवानी के साथ था कि मैं यकीनी बनाना चाहता था कि मैं इसे भूल ना जाऊं या कोई नुक्ता छूट ना जाए। और ये है जो खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया। उसने कहा कि अपनी रूह की मामूरी के लिए दुआ करो। और फिर देखें इसका क्या मतलब था। मैंने इसका जो मतलब समझा ये था कि तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी जो भी इस आसमानी नज़ूल की राह में आएंगी, और मेरी शख्सी ज़िंदगी में हायल सब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर जो मैं समझ पाया वो ये था कि मेरी अपनी रूह जो है वो एक स्पंज की तरह होगी। और आप जानते हैं ये कैसा होता है, ये जज्ब करता है। और मुझे लगा इसलिए खुदा ये कह रहा है अपनी रूह की मामूरी के लिए दुआ करो।
ایک اور بات جو اس نے کہی تھی وہ یہ تھی، روحانی بارش کے لیے دعا کرو جہاں کہیں بھی بنجر پن موجود ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی خاتون بانجھ ہوتی ہے تو وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی حاملہ ہو سکتی ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم روحانی پھلداری کے لیے دعا کرو۔ میں مزید پیداوار دیکھنے کا مشتاق ہوں کہ مزید روحیں جیتی جائیں۔ اور آپ نے مجھے گزشتہ کئی مہینوں سے یہ کہتے سنا ہوگا کہ کٹائی کا وقت قریب آ چکا ہے، فصل پک چکی ہے، اور ہم نے غیر ایماندار زندگیوں میں خدا کے کلام کا اچھا بیج بویا ہے، اور ایمانداروں کا ہدف ہے کہ کلام کی شراکت کو مزید آگے بڑھائیں تاکہ ہم فصل کو دیکھ سکیں جسے ہم دیکھنے کے منتظر ہیں اور پھر دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ ایمان ہے، اور میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں کہ یسوع آ رہا ہے اور یسوع جلد آ رہا ہے۔ میں آپ سے متعلق نہیں جانتا، مگر مجھے اس کام کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ میں مسیح کے اس کام کے لیے جو کر سکتا ہوں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر ممکنہ طریقے سے خدا کی بادشاہی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں اس لیے ہم مصمم ارادہ رکھتے ہیں کہ فصل کی کٹائی تک پہنچیں۔ نمبر 3، میں نے روح کو یہ کہتے ہوئے محسوس کیا کہ جہاں پر خشکی ہے وہاں پھلدار ہونے کے لیے دعا کرو۔ متی 7 باب کی 16 آیت میں سنیں یسوع نے کیا فرمایا، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اور پھر یقیناً ارشاد اعظم موجود ہے جو محض مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے، اور ہمیں اس کی شراکت کھلے عام کرنی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جب آپ اور میں 2021 کے سال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اور میں خدا کے کلام کو جو خدا کی طرف سے مشاورت ہے اپنے دل میں قبول کریں، تاکہ جب بھی خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی اپنی زندگیوں میں شراکت کریں، اور یہ یسوع کے نام میں یقیناً پھلدار ثابت ہوگا۔ تو سب مل کر کہیں آمین۔ اسی وقت ہمیں پھلدار ہونا ہے۔ اور پھر چوتھی بات، آخری بات جو خدا نے مجھ سے کہی وہ یہ تھی، جہاں کہیں روحانی لا تعلقی یا بے حسی موجود ہے وہاں پیاس کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے میں نے ٹریزا سے اس حوالے کی تلاوت کا کہا تھا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اب یہ حقیقت ہے، 2020 اب ماضی کا حصہ ہو چکا، اور کچھ حوالوں سے یہ آپ کو پستی کی طرف لے کر گیا، یعنی آپ زبوں حالی کا شکار رہے، آپ انتہائی پستی میں چلے گئے، جیسے سانپ اپنی دم کے بل اپنے بل میں جاتا ہے۔ اس کی وضاحت مت پوچھیں، مگر دیکھیں یہ انتہائی کٹھن راستہ تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے خود کو کچھ چیزوں کو ترتیب دیتے اور 2021 کے لیے نئی ترجیحات قائم کرتے ہوئے پایا۔ اور دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید 2020 میں کام کرنے کے دوران آپ کی کچھ روحانی ترجیحات کھو گئی ہوں، اور دیکھیں خدا ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے، غور سے سنیں، کہ جہاں کہیں بھی روحانی لا تعلقی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں خدا کی طرف سے سن رہا تھا، جہاں آسمان کے تخت سے مکاشفہ مجھ پر اتر رہا تھا، اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب میری والدہ یہ کہا کرتی تھی، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں خدا تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جس مقام پر تمہاری ترجیحات طے ہوں، اور جہاں پر خدا کے روح کی آگ تم پر نازل ہو رہی ہو اور خدا تم کو اندر سے چمکا رہا ہو۔ دیکھیں پولس تیموتھیوس سے کہتے ہیں ان نعمتوں کو چمکا دے جو تمہارے اندر ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں وہ پیاس دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں تبدیلی کا تجربہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ دوسرے تجربات، تاکہ تم باہر نکلو اور اس دنیا میں تبدیلی لاؤ جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بدن ہمیں نفع نہیں دیتا،
ہم باہر نکل کر خدا کے گواہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی قوت کے اندر رہ کر یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کتنے جانتے ہیں کہ اثر پذیری تب آتی ہے جب خدا کا روح ہمیں قوت عطا کرتا ہے، اور اسی لیے زکریا ہم سے کہتا ہے نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ میں آج بڑا پرجوش ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں، اس مکاشفہ کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے مجھے دیا، میں اسے راستہ تیار کرنے کے طور پر استعمال کروں گا۔ میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں تازہ کلام دینا چاہتا ہے اس نئے سال کے لیے۔ دیکھیں، میں اس کلام سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ جب میں نے خدا کی طرف سے ملنے والے مکاشفے پر دھیان لگایا، میں اس سے اجتناب نہ کر پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے اور وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے مجھے 4 اہداف عطا کیے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے سمجھ عطا کی۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں، مزید گہرائی میں لے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں اپنے روح میں متحرک کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سنو کہ روح کیا فرماتا ہے۔ عزیزو، میں اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا نے جو مکاشفہ مجھے عطا کیا ہے، میں آپ تک اس مکاشفے کو پہنچاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اس کا تعلق آج کے دور سے ہے۔ تو اس پر دھیان لگانے اور اپنے دل کو پرکھنے کے نتیجے میں مجھے غور کرنے کو کہا گیا، اور میں 21 دن کا روزہ رکھنے کو ہوں۔ کل سے شروع کروں گا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ آپ بھی روزہ رکھیں، مگر میں آپ کو روزے سے متعلق تعلیم ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں، میں 4 جنوری سے لے کر 25 جنوری تک روزے میں ٹھہروں گا۔ تو میں 4 جنوری سے 25 جنوری تک ایک وقت کا کھانا چھوڑوں گا۔ شاید میں اس دوران 3 دن تک دانیل جیسا روزہ بھی رکھوں کہ کوئی مرغن کھانا نہیں کھانا، کوئی گوشت نہیں، صرف پھل اور سبزیاں۔ مگر میرا ایمان ہے کہ ہمارے لیے یہ وقت ہے یہ جاننے کا کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں، بنیادی طور پر خدا کے وقت میں۔ اور دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے کہ خدا مسیح کے بدن کو سرفراز کر رہا ہے۔ ہمیں تازہ مسح کی ضرورت ہے اور ہمیں تازہ مکاشفے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روح القدس سے تازہ قوت پانے کی ضرورت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں سے بہتوں کو بلا رہا ہے اس روحانی خول سے باہر نکلنے کو جس میں ہم ہیں، اور وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، آگ کے قریب آ جاؤ، میرے پاس تم پر ظاہر کرنے کو کچھ ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اور آپ سب مل کر کہیں آمین، ہاللیلویا۔ اب دیکھیں، طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ روزہ آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے، اور یقیناً یہ ہے بھی۔ مگر دیکھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس خاتون جیسے بنیں۔ کئی سال پہلے میں جس کلیسیا میں خدمت کرتا تھا، وہاں روزے پر میں نے پیغام دیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، پاسٹر، میرے خیال میں یہ زبردست بات ہے اور میں بھی اس روزے میں شامل ہونا چاہوں گی۔ اور اس نے کہا کہ میں ناشتہ چھوڑ دوں گی۔ پھر کچھ دیر کے لیے رکی اور کہا، کیونکہ دیکھیں، ناشتہ تو میں پہلے بھی نہیں کرتی، تو دیکھیں ہم یہاں پر یہ بات نہیں کر رہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل روزہ ہوتا کیا ہے۔ اکثر پہلے ہی جانتے ہوں گے، مگر ان کے لیے جو نہیں جانتے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ فاقے کی حالت میں خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، دعا اور کلام دونوں میں۔ اور پھر دیکھیں، کئی قسم کے روزے میں بتانا چاہتا ہوں کہ موجود ہیں، اور میں بتاتا ہوں کچھ لوگ دانیل جیسا روزہ رکھتے ہیں جو مرغن غذا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے، دیکھیں، میں وقفے سے روزہ رکھتا ہوں، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ اور کچھ لوگ 1 وقت کا، اور کچھ لوگ 2 وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے لیے جو بہتر ہوتا ہے، آپ دراصل وہی کرتے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے، میں دوائیں لیتا ہوں، اور دوائی لینے سے پہلے مجھے کچھ کھانا ہوتا ہے۔
تو خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو غور سے میری بات سنیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں www.davevanwinkle.org۔ میری فیس بک پر کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو گزشتہ ہفتے ہم نے ہوسٹنگ کی ذمہ داری بل برائٹ کو دی ہے، جو کہ خدا کے ایک عظیم خادم ہیں۔ روزے اور دعا کے 7 مراحل ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ مزید تفصیل کے ساتھ جان پائیں گے جو میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں جائیں اور مزید معلومات ضرور حاصل کریں۔ اب روزے کی تحریک دراصل ہے کیا؟ یہ یسوع کے قریب تر لاتا ہے، یہ تازہ مکاشفے کا باعث بنتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ٹریزا بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہوتی، مگر ٹریزا کو آنے والے بدھ کو ایک آپریشن کروانا ہے۔ آپ سب ان کے لیے دعا میں ضرور ٹھہریں، مگر ہم یہ سب کرنے والے ہیں تاکہ خدا کو زیادہ سے زیادہ اپنی قربت میں پا سکیں، اور میں آپ کو اس سے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں اگلے چند لمحات میں۔ دیکھیں، بعض اوقات ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کی تشخیص بہتر ہو سکے، اور دیکھیں اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھوکے رہنے کے مترادف ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو صبح 8 بجے سے شام 9 بجے تک کچھ نہیں کھانا، اور اگلی صبح 8 بجے تک آپ کچھ چباتے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں، اور دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، اور یہ بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہی بھوک رکھنی ہوگی، محض کھانے کے لیے نہیں بلکہ یسوع کے لیے، کوئی بات جو ہمیں اس کی طرف لائے۔ بھوک کی تکلیف حقیقی ہوتی ہے، اور دیکھیں، مگر میں اپنی زندگی میں خدا کو اور پانا چاہتا ہوں، میں اس کی بھرپوری کا مزید تجربہ پانا چاہتا ہوں۔ پولس نے افسس کی کلیسیا کے لیے دعا کی اور کہا، میں نے دعا کی ہے کہ تم خدا کی بھرپوری کا تجربہ حاصل کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے آپ جو بھی تجربہ حاصل کرتے ہیں، آپ جو بھی مکاشفات حاصل کرتے ہیں، وہ تجربات جو آپ کو ماضی میں حاصل ہوئے، خدا کی طرف سے بس وہی نہیں تھا۔ خدا آپ پر مزید ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور کچھ خاص پہلوؤں پر وہ آپ کو لانا چاہتا ہے اگر آپ اس کے چہرے کے طالب ہوں۔ اب اگر ہم وہی بھوک یسوع کے لیے رکھیں تو کیا ہوگا؟ یہ زبردست ہوگا۔ اسی لیے ٹریزا نے بھی یہ پڑھا۔ پرانا عہد نامہ روزے کی مثالوں سے بھرا ہے۔ کہ آپ کو یاد ہے کہ ملکہ آستر نے بت پرست بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے روزہ رکھا تھا، کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے بلائے بغیر اس کے سامنے پیش ہوتی تو دیکھیں اس کی جان بھی لی جا سکتی تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مثالوں کی تقلید کیا کریں۔ دیکھیں، سیموئیل نبی اسرائیلیوں کو روزے کے لیے کہتا تھا جب کبھی عہد کا صندوق اسرائیلیوں کے پاس واپس آیا، اور نہ صرف اس نے روزے کے وقت کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ توبہ کا وقت ہے، تمہیں گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گناہ ہی تھا جس کے باعث انہیں اپنے خیموں میں عہد کے صندوق کی میزبانی سے ہاتھ دھونے پڑتے، دشمن آتے اور اسے اٹھا کر لے جاتے۔ تو میں آپ سے بس یہی کہہ رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہی وقت ہے، اس بنیاد پر کہ بطور قوم ہم کہاں پر ہیں، ہماری شخصی ضرورتوں کی بنیاد پر، ہمارے مستقبل کی بنیاد پر، خدا کے متعین وقت کی بنیاد پر کہ نبوتی طور پر ہم اس وقت کہاں پر ہیں۔ ہم ایمانداروں کے لیے یہ وقت ہے کہ خود کو خدا کے عظیم ہاتھ کے نیچے فروتن کر دیں، اس نام کو پکاریں جو باقی تمام ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور کہیں خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ کہ آپ کو یاد ہے چند ہفتے پہلے میں نے خدا پر انحصار کرنے کے موضوع پر بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام ہم سے کیا کہتا ہے کہ خدا کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقی اور سچا بیان ہے۔ اور عزیزو، میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کتنے ہفتے، مہینے یا سال خدا پر انحصار کیے بغیر گزار دیے۔ میں چاہتا ہوں خدا مجھے قوت دے، مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے، اور میں پھلدار ہونا چاہتا ہوں اس کے نام کی خاطر۔
میں روزے پر بات کر رہا ہوں، مگر شاید میں باتوں باتوں میں کہیں اور نکل گیا ہوں۔ مگر میری نظر وقت پر بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے جلدی سے ختم کروں۔ ٹھیک ہے، تو سنیں، روزے کے دوران ہم اپنے کھانے کے معمول سے کچھ وقت نکالتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، خداوند یہ انتہائی اہم ہے کہ میں تیری طرف سے اس سال کے لیے تازہ کلام حاصل کروں۔ کیا آپ کو متی کی انجیل کا وہ واقعہ یاد ہے جب شاگرد یسوع کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، اور سنیں انہوں نے کیا کہا، اے خداوند ہم نے اس نوجوان میں سے بدروح کو نکالنے کی کوشش کی مگر ہم ایسا نہ کر پائے۔ کیا آپ کو یاد ہے یسوع نے کیا جواب دیا؟ متی 17:21 میں مرقوم ہے، اس نے کہا، لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ بعض اوقات انتہائی مضبوط کلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو صرف دعا اور روزے کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دراصل کرنا کیا ہے؟ نہ صرف ہم خود انکاری کریں کھانے میں سے، بلکہ وقت نکالیں اور تنہائی کی جگہ پر جائیں، اپنی بائبل ساتھ لیں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تاکہ وہ آپ سے ہم کلام ہو۔ کہیں، خداوند اپنے کلام کو میرے دل سے بولنے کے لیے استعمال کر، خداوند میں تیرا منتظر ہوں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ طاقت پائیں گے اور آپ تازہ مکاشفہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں، بائبل بتاتی ہے کہ یسوع کے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے روح اس سے بیابان میں لے گیا اور اس نے 40 دن کا فاقہ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب اسے بھوک لگی تو سوچیں وہاں پر کون آیا؟ ابلیس وہاں پر آیا اور اس نے ہمارے خداوند کو آزمانا شروع کیا۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے خدا اسے بھگا دیتا ہے۔ وہ یہ کیسے کرتا ہے؟ خدا نے کلام کا حوالہ دینے سے، اور یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیں، میں نہیں جانتا کہ 2020 میں کیا رکاوٹ تھی، مگر میں یہ جانتا ہوں نہ صرف میں خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہوں، بلکہ اگر دشمن اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے میرے یا میرے خاندان کے خلاف اور آپ کے خلاف جو فیس بک لائیو پر ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ہمیں یہ کہنے کے لیے تیار ہونا ہے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ مکاشفہ چاہتا ہوں تاکہ میں پرتاثیر اور پھلدار ہو سکوں یسوع کے پاک نام میں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب میں سے ہر روز ایک باب ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو حکمت کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل پڑھیں، خصوصاً نئے عہد نامے میں سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اعمال کی کتاب سے 2 ابواب پڑھیں اور پھر خدا سے کہیں کہ آپ سے کلام کرے۔ یہ ابتدائی کلیسیا سے متعلق ہے۔ دیکھیں کہ ابتدائی کلیسیا کے معیار کیا تھے، اور میرا ایمان ہے یہ آپ کے لیے معلوماتی ہوگا۔ اب دیکھیں، میں اس سے متعلق بات کرتا ہوں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات غور سے سن رہے ہوں گے۔ دیکھیں، یسایہ باب نمبر 58 کی پہلی آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ خدا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا، یسایہ میں چاہتا ہوں کہ نبوت کر، میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کو توبہ کے لیے بلا، انہیں بتا کہ وہ اپنی گناہ آلود راہوں کو ترک کر دیں جو ان کے اور میرے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر، یہ وقت ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں، ہمارے سنجیدہ ہونے کا یہ وقت ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیں لکھا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے۔ اور پھر اس طرح لکھا ہے، اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں،
وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت جو ہم سے کہتی ہے وہ یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ دیکھیں روزہ محض تمہاری مذہبی رسم بن کر رہ گیا ہے، یہ باطنی طور پر اب اثر پذیر نہیں رہا، مگر بظاہر لگتا ہے کہ وہ میری راہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سب دکھاوا ہے، اور باطنی طور پر وہ میرے مشتاق نہیں ہیں، مگر مجھے جو درکار ہے وہ دراصل تمہارا دل ہے۔ اور پھر دیکھیں خدا دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا اسرائیلیوں سے کہتا ہے، سنیں وہ ان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ تیسری آیت سنیں، یہ انتہائی دلچسپ آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ خدا کہتا ہے تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ تو اب وہ بات کا رخ بدلتے ہیں اور دراصل وہ خدا سے سوال کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جسے اس نے چنا ہے؟ پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ اہم ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ دیکھیں مذہبی رسومات سے، مذہبی پارسائی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ وہ کہتا ہے تم یہ تمام کام کر سکتے ہو، سر جھکا سکتے ہو، تم اس سارے وقت میں یہ تمام کام کر سکتے ہو، مگر جب تک تم اپنے دل کو خدا کی طرف نہیں موڑتے تو پھر یہ وہ روزہ نہیں جو میں چاہتا ہوں اور جو مجھے پسند ہے۔ دیکھیں وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے روزے سے تمہارے دل کی حالت منعکس ہونی چاہیے۔ اور پھر چھٹی آیت دیکھیں، یہ انتہائی اہم ہے، غور سے سنیں خدا ان سے کیا کہتا ہے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ خدا کہتا ہے جو بھی تمہیں روکے ہوئے ہے، جو چیز بھی تمہیں روک رہی ہے، جو چیز بھی تمہارے بھٹکنے کی ایک وجہ بن رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہ جوئے توڑ ڈالیں، اور تب آپ خدا کی طرف سے تازہ نزول کو حاصل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ مل کر کہیں آمین۔ میں آپ سے یہ کلام کرتے ہوئے انتہائی پرجوش ہوں، میری روح اور میرا دل بھرا ہوا ہے۔ 7ویں آیت میں مرقوم ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ تو اب خدا ہم سے کچھ توقع کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ تو بھوکا رہے، بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ دیکھیں جب میں اس حوالے پر غور کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے۔ تو دیکھیں آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 21 دن کے روزے میں شامل ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ واضح پہچان پائیں گے کہ خدا کون ہے، ایک عظیم مکاشفہ، اور خدا ہر مضبوط کلے کو توڑ دے گا، اور آپ فتح اور اس کی روشنی دیکھیں گے جو آپ تک پہنچے گی یسوع کے نام میں۔ ہاللویا۔ خدا باپ،
मैं नहीं जानता कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया में पहुंच रही है, मगर मैं ये जानता हूँ जहाँ कहीं भी कोई देख रहा है तेरी हजूरी वहाँ पर मौजूद है। मेरी दुआ है खुदावंद कि ये कलाम जो सुनाया गया उनके दिलों में नक्श हो जाए। खुदावंद मेरी दुआ है कि ज़रूरतें पूरी हों, मजबूत कले रेजा रेजा हो जाएं और खुदा का जलाल जाहिर हो। मैं ये मांगता हूँ यस्सु के नाम में, आमीन। आमीन। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपसे ज़िंदगी की इंतहाई अहम चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बूढ़े हैं या फिर जवान। हकीकत यह है कि एक दिन हम सबको अब्दियत में दाखिल होना है। तो वो फैसले जो आप अक्सर करते हैं वो ये तयन करेंगे कि आप अपनी अब्दियत कहाँ गुजारेंगे। कलाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। डेव वैन विंकल भी गुनाह में पैदा हुआ, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहानी का इख्तिताम नहीं। देखें, गुनाह की मजदूरी मौत है, और मैं जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मौत खुदाए अजीम से अबदी जुदाई है। लेकिन एक अच्छी खबर है, मगर अबदी ज़िंदगी खुदा की बख्शिश है हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में। सारा जलाल उसके पाक नाम को मिले। यस्सु इस पर कायम था कि वो आपका और मेरा बाप के साथ दोबारा मिलाप करवाए। खुदा के बेटे के तौर पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के वसीले। अजीज़ दोस्तों, मेरे दोस्तों, कैसा अजीम तोहफ़ा है, कैसा मौका है। तो वो चाहता है कि आप और मैं कलवरी की सलीब के पास आएं, मसीह को खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें, और वो आपके पैदा होने से तवील अरसा पहले हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका। तो देखें, आज के दिन जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ मिलकर आप ये दुआ करें। अगर आप ये दुआ करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि निजात आपकी है। ऊंची आवाज़ में कहें, ऐ बाप, यस्सु के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ। यस्सु, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। अब मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देता हूँ। यस्सु, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी का मालिक और निजात दहिंदा बनाता हूँ। तू अपने खून से मुझे धो दे और तू मुझे इसी वक्त बचा। मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीज़ों, अगर आपने ये दुआ की है तो मैं बताना चाहता हूँ, आप बादशाह के फर्जंद हैं। आसमान आपका घर है। यीशु चाहता है कि आप हमारे खुदावंद के फजल और हिकमत में बढ़ें। बाइबल का मुताला करें, यूहन्ना की इंजील से आगाज़ करें, बिला नागा दुआ करें और खुदा को अपने दिल से कलाम करने दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।